अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। सुर्ख ईंटों का मकान जिसकी दीवारों पे शायद सदियों से रंगो रोगन नहीं करवाया गया था। लकड़ी के दरवाजे पे हशमत अली और साहत अली का नाम दर्ज था। दोनों भाई एक साथ रहते थे, लेकिन माली फ़र्क की वजह से आपस में रहते हुए भी दिल में एक दूसरे की जगह नहीं बन पाई थी। हसद रिश्तों की खूबसूरती को खा जाता है। जैसे दोनों भाई एक घर में रहते हुए एक दूसरे का मुंह दिखना नहीं चाहते थे। जिठानी और देवरानी की लड़ाइयाँ तो 10 साल से सारा मोहल्ला ही देख रहा था। निम्रा की माँ भी हमेशा साहिल के खिलाफ हशमत के कान भरती रहती थी। बड़ू बहू होने की हैसियत से हमेशा से ख्वाब रहा था कि इस घर में सिर्फ उनकी चले, सब घर वाले उनके हुक्म के आगे दबकर रहें। साहिल की बीवी भी किसी से कम न थी। उसने आते ही निम्रा की माँ के सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए थे। घर का किराया न सही, बिजली का बिल तो है, लेकिन वो मोहतरम तो समझते हैं सब हुकूमत हमें मुफ्त में देती है। निम्रा की माँ ने अपनी तेज़ नज़रों से जासूसी करके हशमत अली के कान में ये बात डाली कि उनके भाई के घर आज ही शॉपिंग के 2 बैग आए हैं। आपके खून पसीने की कमाई यही चूसी जाएगी। गोया झल बुन कर रह गई थी। भाई साहब किसको सुना रहे हैं, गैस का बिल हम भर तो देते हैं। साहिल की बीवी कान लगाकर सुनने में मगन थी। फौरन उसे चुप न रह सकी तो बोल उठी। उन्होंने चालाकी से पहले दिन ही गैस के बिल की जिम्मेदारी अपने सर ले रखी थी, क्योंकि जानती थी गीज़र और हीटर तो चलता नहीं। सिंध में सर्दी की शिद्दत जो ज़्यादा नहीं होती। ये क्या बात हुई, 1000 का बिल देकर तुम लोग फारिग हो जाते हो और मेरा शौहर हज़ारों के बिल देता है। घर के खर्चे पे लड़ना रोज़ का मामूल था। तुम डायन तो चाहती नहीं हो कि मैं खुशी से इस घर में रह सकूं। साहिल साहब के खुद के माली हालात अच्छे नहीं थे। उनकी बुरी आदत थी जो कमाते थे वो आधा अपने मतलबी दोस्तों पे खर्च करके आते थे। अरे डायन किसको बोला, किचन से बेलना पकड़ते हुए फौरन लड़ने को दौड़ी चली आई थी। तुझे ही बोला है, अगर मार सकती है तो मार कर दिखा, मेरा भाई तुझे छोड़ेगा नहीं। साहिल का बहनोई पुलिस में हवलदार था, जिसके दम पे अक्सर वो अकड़ा करती थी। छोड़ दो, क्यों इसके मुंह लग रही हो, मैं साहिल से खुद बात करूँगा। हशमत साहब ने मामला ख़त्म किया। हम कह देते हैं हशमत साहब, आप अलग मीटर लगवा लें ताकि इनको भी पता चले। मुख्तसर ये कि दोनों भाइयों ने अलग मीटर लगवा लिए। जगह का बंटवारा तो पहले ही हो गया था। मोहल्ले वाले कुछ चालाक औरतें भी अपना किरदार अदा करने से बाज नहीं आई थीं। झूठी सच्ची मिलाकर कोई अफवाह बनाती रहीं। अल्लाह ने हशमत अली और इनकी बेगम को निम्रा जैसी खूबसूरत बेटी से नवाजा था, जबकि साहिल मियाँ का एक ही बेटा था। बड़ों की दुश्मनियाँ बच्चों में मुंतकिल हो गई थीं। दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर नज़रें फेर लिया करते थे। हमारी माशरती सकाफ़त है कि हम अपनी नफ़रतें बच्चों में मुंतकिल कर देते हैं। यही वजह थी कि दोनों का बचपन अलग अलग माहौल में गुजरा था। निम्रा अपने वालिदैन की बेहद लाडली थी, पढ़ाई लिखाई पे ख़ास तवज्जो न रही थी। मिसिज़ हशमत खुद चाहे जैसी भी हो, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छे से की थी। नरम दिल निम्रा तो किसी चिड़िया के मरने पे भी 3 दिन शोक मनाया करती थी। अहमद पढ़ाई लिखाई का शौकीन था, हर साल स्कूल में टॉप किया करता था, अपनी उम्र से ज़्यादा संजीदा और समझदार था। हशमत मियाँ बीमार हुए तो साथ साथ घर होने के बावजूद साहिल साहब को खबर ना हो सकी। सारी ज़िंदगी हशमत साहब ने बारूद की फैक्ट्री में काम किया था, जिसके बायस उनकी सेहत काफ़ी मुतासिर हुई थी। अच्छी मिलने वाली रकम ने उन्हें हमेशा से मजबूर कर रखा था। अब दोस्तों यारों से उधार लेकर अपना इलाज करवाया। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी मुख्तसर ही लिखी थी। तभी 15 साला निम्रा को अपनी बीवी के संग छोड़कर वो इस दुनिया से जा चुके थे। इन दोनों माँ बेटी पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी थी। कोई ऐसा सहारा नहीं था जो उन्हें संभाल सकता। मिसिज़ हशमत ने खुद ही हिम्मत करके अपना घर बेच डाला। इस घर से उनकी कई यादें वाबस्ता थीं, लेकिन मजबूरी की खातिर इंसान को बहुत कुछ करना पड़ जाता है।
2 سال محنت مزدوری سے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر انہوں نے نمرا کا جہیز تیار کر لیا تھا۔ ساحل علی نے اپنی بھابھی اور بھتیجی کو ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی تھی۔ ان کی مردانگی اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے بھابھی اور بھتیجی در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ ساحل صاحب کی بیگم کو بھی اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ برا وقت تو کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی لے کر انہوں نے ہنستے بستے گھر کو الگ کر دیا تھا۔ اگر آج وہ دونوں بھائی ساتھ ہوتے تو اس حد تک نوبت نہ آتی۔ اس غلطی کا احساس دونوں فریقین کو ہو رہا تھا۔ اگر وہ اپنے دیور کے گھر رہ رہی ہوتی تو نمرا کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، گھر میں ہی احمد سے بیاہ دیتی۔ رشتے والی نے انہیں پوری امید دلا دی تھی کہ وہ بہترین رشتہ ڈھونڈ کر لائے گی۔ نمرا اور سنان کی شادی طے ہو چکی تھی۔ اپنی ماں کے آگے وہ ایک لفظ نہیں بولتی تھی۔ وہ لوگ تو اسے ایسے محبت دے رہے تھے جیسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ مسز حشمت بھی کافی مطمئن تھی۔ انہوں نے اپنے مالی حالات کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے ابا کی اچھی آمدن تھی، لیکن اب ان کے پاس زیادہ رقم نہیں بچی، اسی لیے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی اسے جہیز دیں گی۔ شادی کر کے رخصت تو کر دیا تھا، لیکن اچھے نصیب کی دعا شاید نمرا کو لگ نہ سکی۔ ایسے گھر میں بیاہ کر آ گئی جہاں شادی کے اگلے دن ہی گھر کے سارے کام کاج اس کے ذمے ڈال دیے گئے۔ پہلے دن کی دلہن کا استقبال گندے برتنوں سے کیا گیا تھا۔ صبح اپنے پیر پھیلا چکی تھی۔ کھڑکی سے آتی روشنی نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ رات کچھ سٹریس، کچھ سنان کے تھپڑ اور رہتی سہتی کسر اس کی بڑبڑیت نے نکال دی تھی۔ وہ سہ نہ سکی اور نیم بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب تھوڑی آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ سنان اس کی طرف سے رخ موڑے لیٹا ہوا تھا۔ رات کے آنسو جو رکے ہوئے تھے ایک بار پھر سب یاد آیا تو بہہ نکلے۔ جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ منہ پر پڑے تھپڑ کی وجہ سے ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ اس پر بھی درد ہو رہا تھا۔ فوراً سے پہلے اٹھ کر اپنے بکھرے وجود کو بمشکل سنبھالتے وہ کبڈ کے پاس آئی۔ اس کا پٹ کھولا تو وہاں اپنے کپڑے لے کر اٹھی اور واش روم میں فریش ہونے چل دی۔ نمرا کے پاس ابھی بیٹھ کر آنسو بہانے کا وقت نہیں تھا۔ شادی کو 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ اس دوران اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا شوہر بغیر ناشتے کے گزارا نہیں کر سکتا۔ ساس کی باتوں نے تو رات میں جنگ مچائی تھی۔ محترمہ، تمہاری صبح اب ہوئی ہے؟ میں 2 گھنٹے سے چائے کا انتظار کر رہی ہوں۔ نمرا بغیر کچھ بولے سر ہلاتی کچن میں گھس گئے، جبکہ نند محترمہ اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ایسے شرمندہ ہو گئی تھی جس سے ساری غلطی اس کی اپنی ہو۔ لگتا ہے کل بھائی نے آپ پہ ذرا رحم نہیں کیا۔ لہجہ ذرا معنی خیز سا تھا۔ نمرا کا چہرہ سرخ ہوا۔ کیسی بات کرنا کسی نند کو زیب دیتا ہے، لیکن وہ تو ہمیشہ سے ایسی ہی منہ پھٹتی، اپنے بھائی سے بھی ایسی باتیں کہہ دیا کرتی تھی۔ خوبصورت بھی تو بہت ہو، انسان غصہ کرنے کے بجائے پیار کرنا شروع کر دے۔ نمرا کے گالوں کو ہلکے سے سہلاتے ہوئے وہ طنزی انداز میں بولی، ماں بیٹی نے کل سے ڈرامے جو لگائے تھے، چائے بنا رہی ہے یا پائے جو بننے کو ہی نہیں آ رہی۔ میری بھی مت ماری گئی۔ اس کی بیمار ماں کو دیکھ کر ترس کھا کر اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایسی کام چور بہو لے آئی۔ ماں تو مر گئی، لیکن پھوہڑ بیٹی ہمارے سر پہ چھوڑ گئی۔ ساس کو افسوس ہوا، لیکن اس سے زیادہ افسوس تو نمرا کو ہوا تھا۔ اپنے ماں باپ کی بے عزتی بھی بڑے دکھی دل کے ساتھ برداشت کی تھی۔ کیسی بدبخت بیٹی تھی جو اپنے مرے ہوئے والدین کی عزت نہ کروا سکی۔ اماں چائے۔ ساس کے بعد نند کا ناشتہ بنا کر اسے پیش کیا۔ شوہر جس سکون سے سو رہا تھا، مشکل ہی تھا کہ وہ نوکری پہ جاتا۔ نمرا کی والدہ سخت بیمار تھی۔ مسز حشمت کو اس عمر میں احساس ہوا کہ رشتوں سے بنا کر رکھنے میں کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ حشمت صاحب کے انتقال کے بعد جب تک ہڈیوں میں جان تھی انہوں نے سارا کچھ خود ہی کیا تھا، لیکن آخری ایام میں نمرا کی شادی کو لے کر کافی فکر مند تھی۔ نمرا نے میٹرک کے آگے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس بات کا اسے آج تک پچھتاوا تھا۔
ماں کی رضامندی سے وہ اس گھر میں دلہن بن کر آ تو گئی تھی، لیکن شادی کے اگلے روز میں ہی دن میں تارے نظر آنے لگے تھے۔ کبھی اس کے والدین نے اونچی آواز بھی اس سے بات نہ کی تھی۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی وہ خود سے سوال کرنے لگی کہ کیا وہ آگے زندگی بھر کا سفر اس شخص کے ساتھ گزار لے گی؟ جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگے۔ کیا یار تم کل کی وجہ سے ناراض ہو؟ اپنی بیوی کو روتے دیکھ کر سنان نے ایسے کہا جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ نمرا نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر ان ہاتھوں کی لکیروں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ پل بھر میں ایسا ہی تھا، کبھی سر پہ بٹھا لے تو کبھی پاؤں میں رول دے۔ اپنی خوشیاں تلاش کر رہی ہوں جو شاید کھو گئی ہیں، کھوئی کھوئی سی لگی۔ میں کون سا تجھے ایسے غم دے دیے جو سوگ منا رہی ہے؟ بھئی کل اپنا حق ہی تو وصول کیا تھا، اتنے دنوں سے ماں کا سوگ منا رہی ہے، مرد پھر اپنی ضرورت کہاں سے پوری کرے؟ سنان اچانک سے بھڑک اٹھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ ٹھیک تھا، آخر میں غلط تو صرف نمرا کہلاتی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مختصر بات میں لڑائی سمیٹتی سنان نے پھر سے اسے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ وہ اتنا نہ کہہ سکی کہ میری ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے۔ پہلے دن سے ساس اور نند نے ذاتی معاملات میں بولنا فرض سمجھا تھا، گھر میں ساس کی ہی چلتی تھی۔ سنان ہر وہ بات مانتا تھا جو اس کی ماں اور بہن گھول کر اس کے دماغ میں ڈال دیتی تھی۔ نند نے شادی سے بائیکاٹ کر رکھا تھا، جب تک زندگی تھی اس نے نند کے نخرے برداشت ہی کرنے تھے۔ ساحل صاحب تو اس دنیا سے چل بسے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد احمد نے خوش اسلوبی سے ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ پڑھائی لکھائی میں ہمیشہ سے وہ اول نمبر پر رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی کے خرچے بھی اس نے اسکالرشپ کی وجہ سے بچا لیے تھے۔ اب ایک اچھی جگہ پر نوکری کرنے لگا۔ ان لوگوں کو نمرا کے حالات کی کوئی خبر نہ تھی۔ کئی بار احمد اپنی ماں کے منہ سے نمرا کی شرارتیں سن لیا کرتا تھا، لیکن بچپن میں کوئی لگاؤ نہ ہونے کی وجہ سے اسے ان کی غیر موجودگی سے زیادہ فرق نہیں پڑا۔ سارا دن کام کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے تھے۔ کتنی محبت سے اس کی ماں نے اسے پالا تھا، گرم چولہے کے پاس نہیں جانے دیتی تھی کہ سیک نہ لگ جائے۔ سسرال والوں نے تو ٹھان رکھی تھی کہ سکون کے 2 پل نہیں دینے۔ ساس گدھوں کی طرح کام لیتی تھی، یہاں تک ساس کا گند صاف کرنا بھی نمرا کے ذمہ تھا۔ شوگر کے مرض میں ان کی 2 ٹانگیں کاٹ دی گئی تھیں، لیکن پھر بھی زبان صحیح سلامت ہے۔ بیٹی تو سارا دن اپنی عیاشی میں تھی، ماں کی ذرا فکر نہ تھی۔ 10 دن پہلے ہی تو نمرا نے انہیں پوتے کی خوشخبری سنائی تھی۔ حمل میں بھی سارے گھر کا کام وہی کرتی تھی۔ بیٹے کی پیدائش پہ جہاں خوش تھی وہیں ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ اس لڑکے کو دلی مرض بھی ہے۔ سنان کی ماں نے وہ واویلا اکٹھا کر دیا کہ انہیں بیمار پوتا دیا ہے۔ ارے منحوس میرے بیٹے پہ تو کیا کم بوجھ تھی جو اولاد بھی اپنی جیسی بیمار پیدا کر لی۔ ساری محبت دور جا سوئی تھی، ایسے سوگ منا رہی تھی جیسے خدا نخواستہ موت واقع ہو گئی ہو۔ اپنی اولاد کے لیے ایسے لفظ سنے تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ آپ اپنے آپ کو ایک نظر دیکھ لیں، کس بات کی اکڑ اور غرور ہے؟ خود سے اٹھ کر اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتی؟ آپ خود ہماری زندگی پہ ایک بوجھ ہیں۔ آئندہ میرے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی میں۔ سنان کے ساتھ ساس بھی حیرت سے اللہ میاں کی گائے کو دیکھ رہی تھی، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی سنان کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ان کا بیٹا باپ بننے کی خوشی میں کچھ بول نہ سکا۔ اماں، وہ میرا بھی بیٹا ہے، کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ سنان اتنا کہتا بیوی کے پیچھے چل پڑا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد نمرا کی حیثیت بدل گئی تھی۔ سنان اس کا خیال رکھنے لگا تھا، اپنے بیٹے کی ضروریات کو خود پورا کرتا تھا۔ کام چور ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں یا کان بہرے ہو چکے ہیں؟ ساس پکارتی ہوئی لاٹھی کو زور زور سے چارپائی پہ مارنے لگی۔ نمرا نے اپنے روتے بلکتے بچے کو دیکھا جو ماں کی ممتا کو محسوس کرنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ آئی اماں، نند محترمہ خود اپنے دفتری کاموں سے زیادہ عیاشیوں میں مصروف رہتی تھیں۔
آفس میں مردوں کے ساتھ لنچ کیا کرتی تھی، لیکن گھر کی بہو کو دروازے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان معاملات میں وہ خود کچھ مدد ہی کروا دیتی۔ اپنے بیمار بیٹے کو اگر دوا کھلا دیے تو مجھے بھی ناشتے کا پوچھ لے، کمبخت آج میرے بیٹے کو آنے دے، تیرا علاج کرتی ہوں، نہیں ڈرتی میں آپ سے اور آپ کے بیٹے سے۔ روز روز کی لڑائیوں میں اس کا بچہ نظر انداز ہو جاتا تھا۔ اپنے بیمار پوتے کے لیے ان کے دل میں ذرا محبت نہیں تھی، ہر وقت کوستی رہتی تھی کہ بیمار بچہ دے دیا ہے۔ اس بات کو انہوں نے اپنے پلے سے باندھ لیا تھا۔ جیسے ہی بیٹا ان کا شام کو گھر آیا تو وہ اس کے کان بھرنے لگیں، بتانے لگیں کہ تمہاری بیوی نے مجھے ایسے باتیں سنائی ہیں، تم چاہتی ہو میری ماں بستر مرگ پر مر جائے۔ نمرا کو اپنا نیکی کرنا بھاری پڑ گیا تھا۔ وہ بیچاری حمل کے بعد بھی اس تندرست عورت کے گند کو صاف کیا کرتی تھی۔ اگر غلطی سے اس کی ساس بیٹی کو کہہ دیتی کہ آج مجھے تم نہلا دو تو وہ آئیں بائیں شائیں کر دیا کرتی تھی۔ نہایت کامچور عورت تھی، ماں کو ہی 4 باتیں سنا دیتی تھی۔ نمرا کے بیٹے کی طبیعت کافی خراب رہتی تھی۔ سنان اور اس نے ہر ڈاکٹر سے علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹروں کا یہی کہنا تھا کہ جب تک یہ بڑا نہیں ہو جاتا ہم اس کا آپریشن نہیں کر سکتے۔ ایک دن وہ ننھا بچہ اپنی دادی کی بد دعائیں لیتے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نمرا کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ جینے کی جو ایک نئی وجہ ملی تھی وہ بھی اللہ نے چھین لی تھی۔ صبر آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سنان نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، اگر چاہا تو ہمیں دوبارہ اولاد سے نواز دے گا۔ سارا دن اس کے کپڑے سینے سے لگا کر روتی رہتی تھی۔ اللہ سے شکایت کی کہ اگر واپس ہی لینی تھی تو اولاد سے نوازا ہی کیوں تھا۔ اپنا یہ رونا دھونا سنبھال کر رکھ، گھر کے کام کاج میں ڈنڈی مارنے کا نیا بہانہ مل گیا ہے۔ میرا بیٹا آج کام سے آتا ہی ہوگا، اس کے لیے اچھے سے کھانا بنا۔ یہ بے حس لوگ تو ایک ماں کو بیٹے کے جانے کے بعد کھل کر رونے کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے۔ نمرا نے کبھی بھی اپنے بیٹے کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں ڈنڈی نہیں ماری تھی، بلکہ مزید کام ڈھونڈ کر نکال لیا کرتی تھی۔ اکیلے بیٹھ کر یاد استانے لگتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہسپتال سے کال آئی کہ ان کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ابھی تو وہ ایک صدمے سے نکل نہیں سکی تھی کہ دوسرا جھٹکا لگ گیا۔ کئی دیر تک وہیں بیٹھی رہی، نند سے منت سماجت بھی کی کہ اسے ساتھ لے جایا جائے، لیکن نند نے یہ کہہ کر ٹوک دیا کہ تمہاری وجہ سے ہی آج میرا بھائی اس حال کو پہنچا ہے۔ ہر وقت اپنے بیمار مرے ہوئے بیٹے کا غم لے کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی تھی۔ یہی غم میرے بھائی کو بھی کھا گیا ہے۔ دل ہی دل میں نمرا دعائیں کرنے لگی کہ اس کے شوہر کو کچھ نہ ہو، ورنہ یہ ساس اور نند شاید اس کا جینا حرام کر دیں گی۔ لیکن ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ سنان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی میت کو گھر لایا گیا تو ساس نمرا کو کوسنے لگی اور نند نے بھی مارنا شروع کر دیا کہ یہی میرے بھائی کی قاتل ہے۔ سارے محلے والے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ نمرا بیچاری تو چکرا کر رہ گئی تھی۔ کچھ لوگ بیچارے نمرا کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ایسی ظالم ساس اور نند کے ہوتے ہوئے اس بیچاری کی زندگی کیا ہی آسان ہونی تھی۔ میری بہو منحوس ہے، پہلے میرے پوتے کو کھا گئی، اب بیٹا بھی دنیا سے چل بسا۔ نمرا بے سدھ زمین پہ بیٹھی بس اس جگہ کو گھورے جا رہی تھی جہاں سے ابھی جنازہ گیا تھا۔ بہن تمہارا جگر آہی ہے جو ایسی بہو کو ابھی تک گھر رکھا ہوا ہے۔ خود کی 2 بیٹیاں ان کے مشوروں پہ عمل کر کے گھر آئی بیٹھی تھیں، لیکن پھر بھی دوسروں کی زندگیوں میں آگ لگانے کا کوئی موقع انہوں نے چھوڑا نہیں تھا۔ نند نے زیادہ وویلا نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگ نمرا کو بھی حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تو بس ایک مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ جانے والا اس دنیا سے جا چکا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد نمرا کی زندگی مزید کٹھن ہو گئی تھی۔ صبح و شام کام کرنے کے بعد اسے نند کے پرانے کپڑے پہننے کو دیے جاتے تھے، کیونکہ اب وہ سہاگن نہیں رہی تھی، تو اس کا گھر کی کسی آسائش پر
کوئی حق نہیں تھا۔ اس کے کمرے سے پنکھا اتار لیا گیا تھا۔ ہر وقت ساس اور نند اسے قاتل کہہ کر پکارتی تھیں۔ نند کو تو یہ چھوٹ تک مل گئی تھی کہ رات کے اندھیرے میں وہ کئی مردوں کو گھر بلا لیا کرتی تھی۔ ساس اپنے کمرے میں بند تھی اور صبح ہونے کے بعد انہیں یہی شک گزرتا تھا کہ یہ سب کرنے والی ان کی بیٹی نہیں بلکہ بہو ہے۔ کردار پر جو داغ لگتے تھے وہ بھی لگ چکے تھے، لیکن پھر بھی نمرا کو اپنے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نظر آنے لگے تھے۔ بھلا کہاں جا سکتی تھی؟ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو وہ اب تک اس دنیا سے جا چکی ہوتی۔ کاش میں واقعی منحوس ہوں۔ سب لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اس گھر کو میرا سایہ کھا گیا۔ اپنے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے وہ سوچنے لگی۔ شادی کے شروع کے دن میں اس کا یہ چہرہ بھرا بھرا سا لگتا تھا۔ گالوں کی لالی اب تو جیسے پیلے پن میں بدل چکی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پیدا ہو گئے تھے۔ اس کی منحوسیت اسے ہی کھا گئی تھی۔ اپنے لاغر جسم کو دیکھا تو کئی لمحے اسے اس بات کا یقین دلانے میں لگے کہ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود ہے۔ تم میری شکایت اگر اماں سے لگاؤ گی تو نقصان ہی ہوگا، اس واسطے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ نمرا کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ کاش اس کی ماں نے وقت رہتے رشتوں کو سنبھال کر رکھا ہوتا تو چچا کے گھر ہی چلی جاتی۔ اگلی صبح نند نے تماشا لگا رکھا تھا۔ کہنے لگی، میں نے خود رات کو لڑکوں کو اس کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ نمرا نے بہت ہی یقین دلایا کہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن ساس اور نند نے دھکے مار کر گھر سے نکال دی۔ محلے والے بھی اسے بد کردار کہنے لگے تھے۔ شاید کہ 2 سال پہلے وہ خالی ہاتھ تھی، آج پھر اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی۔ نہ تو اپنا بیٹا بچا سکی اور نہ ہی شوہر اس دنیا میں رہا تھا۔ کردار پر بھی داغ لگ چکے تھے۔ اس حالت میں وہ کسی دارالمان میں جاتی، وہ لوگ اس کی کہانی سن کر کہیں الٹا اس سے بد کردار ہی نہ سمجھ بیٹھتے۔ عورت کے کردار پر لگا ہوا داغ کبھی دھل نہیں سکتا۔ انجان گلیوں سے گزرتے گزرتے وہ اس گھر کے سامنے آ کھڑی ہوئی جہاں سے بچپن کا سفر شروع ہوا تھا۔ نہ جانے اس کے چچا چچی حیات بھی ہوں گے یا نہیں، ان کا بیٹا کہیں دھکے مار کر گھر سے نہ نکال دے۔ دروازے پہ جاتا ہاتھ کانپنے لگا تھا۔ ان لوگوں نے اگر پہچاننے سے انکار کر دیا تو وہ رات کے اندھیرے میں کدھر جائے گی؟ ماتھے پہ پسینہ آنے لگا، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اس کی ماں کی روح کتنی بے قرار ہو رہی ہوگی۔ اپنی بیٹی کی تکلیفوں کو دیکھ کر بھلا انہیں کہاں سکون آیا ہوگا؟ جی کون؟ احمد جو اتفاق سے باہر کو ہی جا رہا تھا، اپنے گھر کے باہر کمزور سی لڑکی کو کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ مانگنے والی ہے۔ نمرا نے اپنے سامنے کھڑے اس خوبرو نوجوان کو دیکھا جو سوٹ بوٹ میں تیار شاید اپنے آفس کی جانے کی تیاری میں تھا۔ کاش وقت اور حالات میں رہتے اس نے بھی اپنی پڑھائی لکھائی پر توجہ دی ہوتی تو آج وہ بھی اس کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہونے کی جرأت رکھتی۔ وہ میں چچا چچی سے ملنے آئی ہوں، زمین کو گھورتے ہوئے اتنے دھیمے لہجے میں کہا کہ اسے خود سنائی نہ دے سکا۔ بھلا وہ اسے کیسے پہچان سکتا تھا؟ جب آخری بار ملی تھی تو شاید وہ 15 سال کی ایک تندرست لڑکی تھی۔ محترمہ، تھوڑا اونچا بول کر بتائیں گی؟ احمد کو کوفت سی ہوئی کہ بھیک مانگنے کا یہ کون سا نیا طریقہ ہے۔ اسے اپنے کسی کام سے باہر جانا تھا، لیکن اب یہ لڑکی اس کا وقت ضائع کر رہی تھی۔ مجھے چچا چچی سے ملنا ہے۔ اب کی بار اس کی آواز بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ احمد کو دھچکا سا لگا کہ سامنے کھڑی لڑکی نمرا کیسے ہو سکتی ہے۔ لڑکپن میں اسے دیکھ چکا تھا، وہ کافی صحت مند اور خوبصورت لڑکی تھی۔ تم تایا حشمت کی بیٹی ہو؟ آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا۔ رنگ ڈھنگ تو فقیرنی والے تھے، نہ جانے اس پہ کیا بیت چکی ہوگی۔ کیا اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دوں؟ اگر آپ مجھے چچا چچی سے نہیں ملوا سکتے تو میرا وقت ضائع مت کریں۔ نمرا پہلے ہی دکھی تھی، اوپر سے وہ لڑکا بے تکے سوال کر رہا تھا۔ ارے لڑکی، تمیز سے بات کرو، تم سے بس سوال ہی پوچھ رہا ہوں۔
تاکہ تسلی کر سکوں۔ احمد نے راستہ چھوڑا تاکہ وہ اندر جا سکے۔ نمرہ کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ کیا اس کی چچی اسے رکھ لیں گی؟ کہیں ماضی کی تلخیوں کی سزا نہ دے دیں۔ یہاں کھڑے کھڑے مراقبے میں جا چکی ہو۔ احمد کو لگا اس لڑکی کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اپنی چادر کو بار بار سر سے ٹھیک کر رہی، ماتھے پہ پسینہ آ چکا تھا۔ وہ چچی، اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا پوچھے۔ کاش یہ سر درد آج گھر نہ ہوتا تو آرام سے وہ چچی سے اپنی بات کر کے جا سکتے۔ چچی آپ کی اندر ہیں، جا کر مل لیں۔ نمرہ اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ اماں دیکھو تو، تایا حشمت کی بیٹی آئی ہے۔ نمرہ کافی عرصے بعد اس گھر میں دوبارہ آئی تھی۔ آخری بار وہ اپنے باپ کے موت کی اطلاع دینے کو آئی تو تب حالات بہت مختلف تھے۔ چہرے پہ جھریاں تھیں لیکن جوانی کی خوبصورتی اب تک قائم تھی۔ لون کا دوپٹہ انہوں نے سلیقے سے سر پہ اوڑھ رکھا تھا۔ بیٹا کیسی ہو؟ اپنے سینے سے لگاتے ہوئے انہوں نے استفسار کیا۔ ماں کی خوشبو محسوس کرتے ہی نمرہ رونے لگی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ جوانی کی اکڑ اب ختم ہو چکی تھی۔ ان کا لہجہ بھی کافی دھیما تھا۔ جی وہ انہیں سب بتانا چاہتی تھی لیکن احمد کی موجودگی میں جھجک رکھ کر رک سی گئی۔ وہ انجان لڑکا اس کا مذاق ہی نہ بنا ڈالے۔ احمد خود ہی وہاں سے غائب ہو گئے۔ بتاؤ میری بچی، ہم نے تم دونوں ماں بیٹی کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی تھی لیکن معلوم ہوا کہ تم لوگ گھر بیچ کر جا چکے ہو۔ ساحل احمد کے مرنے کے بعد وہ ماں بیٹے اکیلے رہ گئے تھے۔ ویسے تو زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ اپنے رشتوں کو یاد کر کے اکثر رویا کرتی تھیں۔ اگر دونوں مل کر رہ لیتی تو آج ان کے رشتے ان کے پاس ہوتے۔ ابا کے انتقال کے بعد ان کی بیماری پر لگنے والا پیسہ ہم نے جیسے مانگ کر لیا تھا، ان کو واپس لوٹانے کی خاطر یہ گھر بیچنا پڑا۔ میں اور اماں کچی بستی میں کرائے کے گھر میں رہنے لگی تھیں۔ لہجہ بھیگنے لگا۔ پھر سے وہ پل یاد آئے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھتے ہی اس نے کس قسم کے حالات دیکھے تھے۔ ماں کافی بیمار رہنے لگی تھی لیکن ہمیشہ اپنی بیماری کے معاملے میں وہ لاپرواہی برتتی تھیں۔ جب مرض حد سے بڑھ گیا تو کینسر کی تشخیص ہوئی۔ وہ آپ سب لوگوں سے کافی شرمندہ تھے۔ ایک بار تو معافی مانگنے کو آپ کے گھر بھی آنا چاہتی تھیں لیکن ان کی بیماری نے انہیں اجازت ہی نہیں دی۔ میری شادی بھی وہ آخری وقت میں کروا کر جا چکی تھیں۔ مسز ساحل تجربہ کار خاتون تھیں جو دیکھ کر بتا سکتی تھیں کہ سامنے والی اپنے سسرال میں کیا دکھ تکلیفیں جھیل رہی ہے۔ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے؟ انہیں اس بچی پر ترس آنے لگا۔ جو بھی تھا خون کی کشش کھینچ لاتی ہے۔ سنان کے ساتھ میری زندگی پہلے دن سے ہی ایک امتحان جیسی تھی۔ وہ لوگ جیسے نظر آ رہے تھے بالکل بھی ویسے نہیں تھے۔ شادی سے پہلے اماں کو کافی قائل کرنے کے بعد انہوں نے یہ رشتہ تو کروا لیا لیکن اول روز سے ہی مجھے وہاں پر ایسی ضلالت دیکھنے کو ملی کہ شاید میں آپ کو بتا نہ سکوں۔ میری ساس اور نند ہر وقت مجھے تانے دیا کرتی تھی۔ اماں کے انتقال کے بعد تو انہیں کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ شوہر بھی تذلیل کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا تھا۔ میرے بیٹے کی پیدائش پہ وہ لوگ نہ سدھرے۔ اس کی بیماری کو لے کر کوسا جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے کرتی وہ ساری کہانی سنا چکی تھی۔ اتنے دنوں بعد کسی سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا تھا، ورنہ وہ 2 سالوں سے یہ سب کچھ اپنے اندر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ سے خوف بھی نہیں آتا۔ کیا حال کر دیا تمہارا؟ اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی، یہیں میرے ساتھ رہو گی۔ اتنی ظالم نہیں تھیں کہ گھر میں پناہ نہ دیتی، بلکہ وہ تو خود غمزدہ ہو چکی تھی۔ نمرہ کو ساحل بیگم نے اپنے کمرے میں رکھ لیا تھا۔ اتنے دنوں بعد وہ پرسکون نیند سوئی تھی۔ احمد کو جب اپنی ماں کے ذریعے اس کی کہانی کا علم ہوا تو واقعی افسوس کرنے لگا۔ تجھے اس کے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اماں، یہ گھر آپ کا اور ابا کا ہے، میرا یہاں کہنے کو کوئی حق نہیں ہے۔ وہ آپ کی بھتیجی ہے، جب آپ چاہیں رکھ سکتی ہیں۔ اس لڑکی کو نکال کر وہ بھلا بے سہارا کی بددعائیں کیوں لے گا؟
نمرا دھیرے دھیرے ان کے گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے لگی تھی۔ اس گھر کی خوشبو اسے بچپن کی یاد دلاتی تھی۔ کئی پرانی عورتیں آ کر پوچھنے لگیں کہ بھلا تم ماں بیٹی اچانک سے کدھر غائب ہو گئے تھے، لیکن چچی نے اچھے سے سارے معاملات سنبھال لیے تھے۔ نمرا چچی کو کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، بالکل بیٹیوں کی طرح ان کے ہر کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ یہ عادت تو اسے بہت پرانی پڑ چکی تھی، لیکن کبھی ساس نے اسے بیٹی تک نہیں سمجھا تھا۔ احمد انجان نہیں تھا، وہ نمرا کی ہر چھوٹی چھوٹی حرکت کو نوٹ کیا کرتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اس لڑکی کی ذہنی اور جسمانی حالت میں بڑا سدھار آیا تھا۔ چچی خود جا کر اس کے چند جوڑے لے کر آئی تھیں، کہنے لگیں کہ اب تم ہمارے گھر کی بیٹی ہو، اس لیے اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھا کرو۔ ان کے دماغ میں بہت سی سوچیں جنم لینے لگی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد اس بیماری بچی کا پھر سے کیا انجام ہوگا؟ کہیں احمد کی بیوی اسے گھر سے ہی نہ نکال دے۔ یتیم بچی پہلے اتنے دکھ درد سہ چکی ہے، اپنے بیٹے کی آنکھوں سے بخوبی واقف تھی کہ ان کا بیٹا کیسے چھپ کر نمرا کو دیکھا کرتا تھا۔ کئی بار تو صبح جلدی اس لیے اٹھتا تھا کہ اس کا دیدار ہو جائے۔ سادہ سی لڑکی احمد کے دل کو بھا گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آج سے پہلے کوئی خوبصورت لڑکی اس کی زندگی میں نہ آئی ہوگی۔ کالج کے زمانے میں بہت سی لڑکیوں نے خود پرپوز کر دیا کرتی تھیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایسی لڑکی چاہتا تھا جو شریف اور سوبر ہو۔ نمرا میں یہ دونوں خوبیاں تھیں۔ احمد، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، تیری شادی نمرا سے کروا دیتی ہوں۔ اس بچی کی مجھے فکر لگی رہتی ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے کہ تمہارے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں سمجھے گا۔ اماں، لیکن میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ابھی وہ بہت گہرے صدمے سے باہر نکلی ہے۔ اتنی جلدی وہ کسی دوسرے مرد پر بھلا کیسے اعتبار کرے گی؟ احمد کے خدشات بے وجہ نہیں تھے۔ اگر چاہتا تو وہ خود بھی نمرا سے بات کر سکتا تھا، لیکن ابھی اس نے صبر کا دامن پکڑے ہوئے تھا۔ پہلے میں تجھ سے بات کرنے آئی ہوں، اگر تم نے حامی بھر دی تبھی جا کر نمرا سے بھی بات کروں گی۔ وہ اس گھر کی بیٹی ہے، میری بات کو ضرور سمجھے گی۔ ویسے بھی کون سا میں نے اسے بہو والا سلوک کرنا ہے؟ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں رضامندی دیکھتے ہوئے نمرا کو بھی کسی طرح منا لیا تھا۔ احمد بیچارہ تو اتنی جلدی یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے وہ لڑکی اچھی لگتی تھی اور اب اس کی ماں اسی لڑکی کو اس کی دلہن بنانے جا رہی تھی۔ یہ بات خوشی سے زیادہ پریشانی کا باعث تھی کہ نمرا اتنی جلدی کیا اسے قبول کر پائے گی۔ نمرا کے حالات بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے۔ چچی کے احسانات کی وجہ سے اس نے ہاں تو کر دی تھی، لیکن دل سے رشتے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ اگر تم انکار کرنا چاہو تو تمہارے لیے امی سے میں خود بات کر لیتا ہوں۔ احمد کو لگا شاید وہ ان کے احسانات کی وجہ سے ہاں کر رہی ہے، جبکہ نمرا نے اس کی بات کا الٹ ہی مطلب لیا۔ اس کے نزدیک احمد اس کے کاندھوں پر بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھلا ایک بچے کی ماں سے وہ کیوں کر شادی کرے گا؟ اگر آپ کو انکار کرنا ہے تو آپ خود جا کر چچی سے بات کر سکتے ہیں، میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ بھلا کون سا یہ خواب دیکھ رہی تھی کہ احمد اس سے دلی خوشی کے ساتھ اپنائے گا؟ جانتی تھی کہ یہ شادی ایک سمجھوتا ہوتا ہے اور کبھی بھی وہ احمد کو دوسری شادی سے منع نہیں کرے گی۔ محترمہ، اگر مجھے انکار کرنا ہوتا تو میں بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ صرف میں آپ کی بھلائی کی خاطر پوچھ رہا تھا، لیکن آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ چچی اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ محلے والوں نے الگ باتیں بنانا شروع کر دی تھی کہ اپنے اتنے قابل بچے کے لیے تم اپنی جٹھانی کی بیٹی لا رہی ہو جو پہلے سے شادی شدہ رہ چکی ہے۔ بھئی اتنی بھی کیا آفت آ گئی ہے؟ تمہارے بیٹے کے لیے لڑکیاں ملنا بند ہو گئی ہیں؟ نمرا سب کی بات خاموشی سے سن لیا کرتی تھی، کیونکہ بولنے کو چچی ہی کافی تھی۔ سارے انتظامات ہو گئے تھے، شادی کا دن بھی آ گیا، محلے والوں کو بلایا گیا، ہر کوئی اپنی خوشی سے اس شادی میں شامل تھا۔ نمرا کے جذبات آج بالکل الگ تھے۔
شرمانا تو وہ کب کا بھول چکی تھی، جانتی تھی کہ اس کا دوسرا شوہر سمجھوتے کے تحت یہ شادی کر رہا ہے، جبکہ احمد کے خیالات الگ تھے۔ وہ آج کافی خوش تھا، اسے خوبصورت اور نیک سیرت بیوی ملنے جا رہی تھی۔ بھلا ایسی بیوی کو اپنانے سے کون انکار کرے گا؟ ان لوگوں پر افسوس تھا جنہوں نے نمرہ کا یہ حال کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد عروسی لباس میں اسے احمد کے بستر پر بٹھا دیا گیا۔ وہ مردہ جذبات کے ساتھ کچھ دیر ٹھہر کر اس مکمل شخص کو دیکھنے لگی جو اس کی قسمت میں بن مانگے لکھا جا چکا تھا۔ اب شادی پہ اعتبار کا دل نہیں تھا۔ چچی کے جاتے ہی کپڑے بدل کر وہ لیٹ چکی تھی۔ احمد جب کمرے میں آیا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر ایک سر داہ پڑی۔ تم نے کپڑے کیوں بدل لیے؟ کیا تم اس دن کے تقاضے سے واقف نہیں ہو؟ احمد چاہتا تھا کہ ان کے درمیان کوئی دوری نہ رہے، لیکن نمرہ نے کوئی جواب دینے کے بجائے آنکھوں کو زور سے بند کر لیا، کیونکہ اس وقت وہ کوئی بھی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن شاید احمد اس وقت بحث کے موڈ میں تھا۔ تم کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ میں اس وقت تم سے بالکل بھی لڑنا نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ عارضی رشتے کی ابتدا لڑنے سے ہو۔ ہم دونوں اپنے اپنے راستے الگ کر سکتے ہیں۔ چچی کی خاطر تم نے یہ شادی کی ہے، ورنہ بھلا مجھ جیسی لڑکی سے تم کیسے شادی کر سکتے تھے؟ اس لیے میں تمہیں دوسری شادی کرنے سے نہیں روکوں گی، لیکن اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ ڈرامہ اس کمرے کے اندر نہیں کیا کریں گے۔ تمہیں شادی ڈرامہ لگنے لگی ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ میں صرف ایک ڈرامے کی خاطر لوں گا؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا آپ بچے کی ماں کو بغیر کسی وجہ سے اپنانے کو تیار ہو گئے ہیں؟ میں جانتا ہوں تم پرانے تجربے کی وجہ سے خوفزدہ ہو، لیکن یقین جانو میں نے یہ شادی نبھانے کو کی ہے اور تمہیں دل سے تسلیم کیا ہے۔ میں تمہیں کچھ وقت دینے کو تیار ہوں تاکہ تم اپنا دماغ بنا سکو۔ آئندہ درمیان میں علیحدگی کی باتوں کو نہ کرنا۔ مرد کو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی کہ وہ ناپسند عورت سے نکاح کرے۔ اگر تم میری مرضی نہ ہوتی تو یوں میرے بستر پر نہ بیٹھی ہوتی۔ نمرہ کافی دیر اس کی باتوں کو محسوس کرتی رہی۔ کیا واقعی وہ اس رشتے کو دل سے نبھانا چاہتا ہے؟ اس کے ساتھ مذاق کیوں کرے گا؟ ان کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس نے یہ شادی مجبوری میں نہیں کی تھی۔ اگلے دن زندگی معمول پہ آ گئی۔ نمرہ کہیں نہ کہیں اس دل کو اہمیت دینے لگی تھی۔ چچی تو نئی بہو کو ہاتھ پہ چھالے کی طرح بٹھا کر رکھنا چاہتی تھی، لیکن نمرہ نے انہیں خود ہی کہہ دیا تھا کہ اسے اچھا نہیں لگے گا کہ بڑی بزرگ کام کرے اور وہ بیٹھ کر آرام کرے۔ چچی کے کام وہ عام روٹین کی طرح ہی کرتی تھی، ہر وقت اسے سج سنور کر رہتی تھی۔ احمد کے کام بھی خاموشی سے اس نے کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس شوہر کی ذمہ داری تو اپنا لی ہے، لیکن شوہر کو کب قبول کرو گی؟ احمد نے شوخی سے بیڈ پہ گرتے ہوئے کہا۔ نمرہ اس کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ دماغ میں کہیں نہ کہیں کئی بار وہ سنان کا موازنہ احمد سے کرتی تو اللہ کا شکر ادا کرتی کہ دیر سے ہی صحیح اس کی زندگی میں بہترین شخص چاہیے تھا، جس نے کسی بات کا آنا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ وہ بہت دیکھ بھال کر ہی شخص پر اعتبار کرنا چاہتی تھی۔ کیا بھروسہ تھا کہ ایک بار استعمال کرنے کے بعد وہ اسے منہ بھی نہ لگائے۔ لیکن دھیان رکھنا زیادہ دیر نہ کرو۔ نمرہ کے سامنے بہت کم ہی آیا کرتی تھی، ہمیشہ بڑی سی چادر خود پہ لپیٹ کر رکھتی تھی۔ وہ رات جب گھر پلٹ آیا تو اپنی بیوی کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہکنے لگا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ دونوں الگ بستر پر سوتے تھے۔ بہکتے ہوئے ان کے درمیان سارے پردے گر گئے تھے۔ نمرہ اپنی سانسوں کو ہموار کرتی ہوئی حیرانی سے احمد کو دیکھ رہی تھی۔ جسم پہ جگہ جگہ ظلم و ستم کے نشان رقم تھے۔ تمہیں کس نے اتنی بے دردی سے نوچا؟ سنان نے۔ وہ اس قدر محبت سے پاس آیا کہ وہ اسے جھٹک نہ سکی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے سارے زخم بھر دوں گا۔ میرا ساتھ تمہارے لیے کبھی آزمائش نہیں بنے گا۔ کیا تمہیں میرا ساتھ قبول ہے؟ نمرہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ منہ سے بولو نا۔ احمد کی فرمائش پہ وہ جھجکی۔
لیکن وہ اس کا محرم تھا۔ قبول ہے۔ سنان نے کب اس سے ایسی گفتگو کی تھی؟ اس کی ماں کی موت کے وقت بھی سنان کو بس اپنی ضرورت پوری کرنے سے مطلب تھا۔ اپنا کام ہوتے ہی وہ کروٹ بدل کر سو جاتا تھا، جبکہ احمد کی پیار بھری سرگوشیاں کانوں میں گونجتی رہی تھیں، جو اسے وقتاً فوقتاً پیار کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔